बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़बरें डिजिटल का एक और पॉडकास्ट लेके अहमद इमरान ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। ये पॉडकास्ट है 106 यानी 106, और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताता हूँ जिस पे आप ख़बरें डिजिटल से रब्ता कर सकते हैं। इट्स 0321-466-8337, 0321-466-8337। आज के पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं, और दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज पाकिस्तान के अंदर चंद गेम्स हैं जिनमें कि नेशनल लेवल के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है। वैसे तो अमूमी तौर पे सेहतमंद ममालिक के अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स होती हैं और उनकी हुकूमतें बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगाती हैं अपनी पब्लिक को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखने में, लेकिन पाकिस्तान में चंद 3-4-5 गेमें ऐसी हैं कि जिनको कौमी सतह के ऊपर देखा जाता है, फोकस किया जाता है। हॉकी उनमें से एक है। पाकिस्तान ना सिर्फ वर्ल्ड चैम्पियन रहा बल्कि हॉकी के अंदर एक फियर हुआ करता था। पाकिस्तानी टीम जब फील्ड में उतरती थी अपने ग्रीन शर्ट्स के अंदर और वाइट शॉर्ट्स में, तो वो फेयर हमसे छिन गया है। इस फेयर को दोबारा से किस तरह से बहाल किया जा सकता है, अर्न किया जा सकता है अपने टैलेंट के ज़रिए, और इससे ज़्यादा बेहतर इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। मेरी एज के लोग जानते हैं शहबाज सीनियर वॉज अ फिनोमिनन। वो एक एथलीट भी थे, लेकिन वो एक दो मलाई किस्म के हीरो थे जो जिनकी हॉकी के साथ जब बॉल चिपकती थी तो फिर वो काफ़ी दूर जाके अमूमन वो गोल या दूसरे मुखालिफ की डी के अंदर ही बॉल रुकती थी। शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है, नॉन अदर देन द वन एंड ओनली शहबाज अहमद सीनियर साहब। शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जब अपने दौर की हॉकी और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और आज के दौर की हॉकी, बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है कि आपके ज़माने में हॉकी आसमान पे थी, आज हॉकी जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो मुझे फ़र्क नज़र आता है वो ये, जो पैशन था, जो पहले पैशन होता था वो आज हमें नज़र नहीं आता। पहले बड़ा ड्रीम होता था कि सिर्फ आप डिविजनल टीम में खेल लें, पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट कर लें तो बहुत बड़ी बात होती थी। टीम बहुत दूर की बात होती थी क्योंकि हमारी टीम स्टार से भरी होती थी और बंदे को लगता था कि उसकी बारी ही नहीं आएगी। मैं जब अपनी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पर खेलता था तो मेरे सामने 10 प्लेयर थे मेरी ही पोजीशन के और मुझसे सारे ही अच्छे थे, और मुझे नामुमकिन लगता था कि मैं कभी पाकिस्तान टीम में भी खेलूँगा। आज अगर आप हमारी अपनी यूथ देखें, जैसे मेरे 2 बेटे हैं, एक 23 का, एक 29 का, ना हॉकी की बात सुनते हैं, ना हॉकी की बात करते हैं, ना हॉकी देखते हैं, ना हॉकी खेलते हैं। तो जब शहबाज सीनियर के घर में ही बच्चे हॉकी ना खेलें तो समझ लें कि पूरे पाकिस्तान में लोग कैसे। रात ले अंधेरा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कि अंधेरे की वजह क्या है? मतलब बॉडी वो एफिशिएंसीज वैसी नहीं रही, खुराक नहीं रही, ओवरऑल सिविलाइजेशन चेंज हो गई है, या ये जो मोबाइल की एक इन्वेंशन हुई है, स्मार्टफोन? देखिए, बहुत सारी वजूहात हैं हॉकी ख़त्म होने की। कुछ वजूहात तो आपने बयान भी कर दी। अब मुझे जो ज़्यादा नज़र आता है, हॉकी जो है उसको गवर्नमेंट ने पैटर्नाइज नहीं किया। जितनी भी एमेच्योर गेम्स होती हैं दुनिया में उनको स्टेट ओन करती है। आप देखें, हम कहते हैं हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो आज 2025 तक ये कौमी बजट का हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर कैसे पैसे खर्च होने हैं, टीम ने कैसे बाहर जाना है, उनको कैसे टिकट्स मिलने हैं, वो जो कैलेंडर इवेंट्स हैं उनको वो मीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ। और देखें, आपके जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो इसलिए नहीं आते कि आपकी ऑलरेडी रैंकिंग 15वें नंबर पर है। जब रैंकिंग ऐसी होगी तो सारे कॉर्पोरेट हाउसेस को पता है कि उनको माइलेज नहीं मिलेगी, और फिर ये गेम भी आपको पता है 1 घंटे की गेम होती है जिसमें इतना टाइम नहीं होता कि बहुत सारी एडवर्टाइज चल भी सकें। तो इसको गवर्नमेंट को पैटर्नाइज करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है पैटर्न चीफ हैं हॉकी के, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म भी थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर भी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके दौर में भी चीज़ें बेहतर नहीं हुई। देखें, जब आप कोई भी चीज़ है, जितना मर्जी उसमें जुनून हो, जितना मर्जी उसमें टैलेंट हो, लेकिन जब सिस्टम हम नहीं देंगे, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, तो वो ग्रेजुअली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हॉकी के साथ यही हुआ है। अच्छा, वैसे ये तासुर था हमारे टीनेज के अंदर कि पाकिस्तानी क्योंकि घास के ऊपर खेलते हैं
اور جب اس کے بعد وہ ایسٹروٹرف پہ آتے ہیں تو ایکسلنسی ان کے اندر ایک جو ایکوریسی ہے وہ بہت زیادہ شارپ ہو جاتی ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھاس سے شفٹ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر پرفارمنس دیتے ہیں. یہ فنامنا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں دونوں جگہ پہ ہاکی کھیلا ہوں. میرا کیریئر جو تھا 1986 میں سٹارٹ ہوا اور 1986 میں آپ کو پتا ہے ایسٹرو ٹرف تھی. کراچی میں بھی چیمپئنز ٹرافی کھیلا, لنڈن میں ورلڈ کپ کھیلا. میں نیچرل گراس پہ بہت زیادہ اچھا کھلاڑی تھا. اتنی زیادہ میرے اندر انڈیویجول اسکل تھی کہ میں 5-5-6 کھلاڑیوں کو بڑے آرام سے بیٹ کرتا تھا. ایسٹرو ٹرف کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو آپ کو فزیکل فٹنس لیول بہت اچھا چاہیے, دوسرا اس کو میں کمپیئر کروں گا جیسے موٹر وے ہے. اب موٹر وے پہ اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے, اگر آپ کا آئی کیو ہے, پڑھے لکھے ہیں, روڈ سینس ہے, تو آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ کتنی آسان ہے موٹر وے پہ گاڑی چلانی. آپ کافی بھی پی سکتے ہیں, اگر آپ اسپیکر کھول کے فون یوز کرنا چاہیں تو اس میں بھی ڈسٹربنس نہیں آ سکتی, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ایسٹرو ٹرف کی ہاکی بھی اسی طرح ہے. اگر آپ کو گیم سینس نہیں ہے, ایسٹرو ٹرف کے متعلق نالج نہیں ہے, آپ نے بال پکڑ کر کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا, ان چیزوں کا نہیں پتا, تو ایسٹرو ٹرف میں اتنا زیادہ گیپ آ جاتا ہے کہ بندہ بہت آرڈنری پلیئر ہو جاتا ہے. اب میں جب ایسٹرو ٹرف پہ کھیلا ہوں, آپ دیکھیں 10 سال ہر ٹورنامنٹ میں ورلڈ بیسٹ ہوا ہوں. اگر میں گراس سے ایسٹرو ٹرف پہ شفٹ ہوا ہوں اور ایسٹرو ٹرف پہ مشکلات ہوتی تو میں ورلڈ بیسٹ 10 سال کیوں ہوتا؟ حکومت پاکستان مجھے پرائڈ آف پرفارمنس یا ہلالی امتیاز کیوں دیتی؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو ابھی بچے ہیں ایک تو ان کے اندر کمپیٹیٹیو فزیکل فٹنس بالکل نہیں ہے. ہمارا جو بچہ گرین شرٹ پہنتا ہے, سب سے پہلے اس کے دل میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہ کھیلے. وہ گرین شرٹ پہن لی, لوگوں کو بتا سکے, وہ ملیشیا چلا جائے, وہ ہانگ کانگ چلا جائے, وہ بنگلہ دیش چلا جائے, وہ سب سٹینڈرڈ لیگز کھیلے. اگر یورپ جائے تو سیکنڈ ٹیئر کی جو لیگز ہیں وہ کھیلے, تاکہ اس کو $1,000-1,500 جو ہے منتھلی ملے, اپنے آپ کو بھی لک آفٹر کر سکے, فیملی کو بھی لک آفٹر کر سکے. ہاکی بیسیکلی رورل ایریاز کا کھیل ہے, اور یہ میڈیاکر یا پور طبقہ جو ہے وہ ہاکی کھیلتا ہے. میں 86 میں نے ہاکی سٹارٹ کی تو مجھے آج بھی یاد ہے, اگر میں نے چھوٹی گاڑی لینی تھی تو 90 میں نے چھوٹی گاڑی لی 5 سال پیسے اکٹھے کر کے. تو بات یہ ہے کہ ہاکی والوں کو آپ ڈیلی الاؤنسز نہیں دیتے, ہاکی والوں کو آپ لک آفٹر نہیں کرتے. پولیٹیکل بیس پہ 10 لاکھ 20 لاکھ کی نوکری لینا کوئی معمولی سی بات ہے پاکستان کے اندر. اچھا, آپ نے بالکل صحیح کہا, دور جو ہے یوٹیلزم کا ہے اور ہر کوئی ہر چیز کی افادیت کو دیکھ کے ہی پلان کرتا ہے. تو وہ افادیت اگر کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا چارم بھی کم ہوگا. واپس آتے ہیں ہاکی کی طرف. میں اور بہت سارے اور بھی پاکستانی جاننا چاہتے ہیں, مطلب جب آپ ہاکی کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک اچھے ہاکی ایتھلیٹ کی, اولمپئن کی جو فٹنس لیول ہے اس کو کیسے گیج کیا جاتا ہے؟ کتنی دیر وہ جاگنگ کر لیتا ہے, کتنی دیر رننگ کر سکتا ہے, یا اسپرنٹس کتنی لمبی لمبی لگا سکتا ہے؟ مطلب ہاؤ ڈو یو گیج یور فٹنس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے, ٹینس کا ہو, ساکر کا ہو, ہاکی کا ہو, تو اس کے لیے فزیکل ٹرینر ہوتا ہے, کیونکہ آپ خود کو کبھی بھی گیج نہیں کر سکتے. آپ کی انڈیورنس, اسٹیمنا, اسپیڈ ورک, فٹ ورک, پاور ٹریننگ, تھرڈ پرسن آبزرو کرے, ہاں جی, وہ ساری چیزیں فزیکل انسٹرکٹر آپ کو بتا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے منیمم اگر آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو پھر آپ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. مطلب ایک لے مین کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک اچھا فٹنس کا ہاکی پلیئر یا آپ کے دور کا ہاکی پلیئر جاگنگ کرے تو کتنی دیر وہ جاگنگ کر سکتا ہے, کتنے کلومیٹر کی جاگنگ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جاگنگ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک اچھے ایتھلیٹ کے لیے. 2 گھنٹے بھی جاگنگ کر سکتا ہے, 3 گھنٹے بھی کر سکتا ہے. اچھا, لیکن یہ کہ ہاکی ایسی ہے کہ ہاکی میں, یہ بھی آپ کی بڑی اچھی بات ہے, میں بچوں کو بھی بتانا چاہوں گا جو ہاکی کھیلتے ہیں, ہمارے جو پلیئر ہیں نا صرف 2 ٹائم پہ تیز بھاگتے ہیں ہاکی کے میچ میں. ایک جب کوئی باہر آ رہا ہوتا ہے اور دوسرا جب اندر جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں نے ان کو دیکھا ایک ہی سپیڈ سے ہاکی کھیل رہے ہیں. ہاکی میں ایسے آپ نہیں کھیل سکتے. جیسے میں نے آپ کو موٹر وے کی مثال دی ہے نا, تو کبھی آپ کو ٹاپ گیئر میں ہونا ہے, کبھی آپ کو چوتھے گیئر میں ہونا ہے, چڑھائی آئی ہے تو چھوٹے گیئر میں آ جانا ہے. تو یہ گراؤنڈ کا ہاکی کا ہر حصہ جو ہے وہ ورائٹی مانگتا ہے. آپ کی جو یہ جو اسپیڈ ورک ہے نا اس میں ورائٹی مانگتا ہے. تو اچھا شہباز بھائی, یہ جو ہمارے ہاکی پلیئرز ہیں, یہ جو پہلے تھے, وہ جب ہم ان کو دیکھتے تھے, دونوں فٹ بال کا آپ نے میراڈونا کا ذکر کیا, ہم جب فٹ بال والوں کو دیکھتے تھے ان کی پٹ بڑے موٹے موٹے, بڑے تگڑے تگڑے پٹ ہوتے تھے, حالانکہ وہ 90 منٹ انہوں نے بھی بھاگنا ہے, آپ نے بھی بھاگنا ہے.
بٹ ہمارے ہاکی کے پلیئرز جو ہیں وہ بڑے, ان کی ٹانگیں بڑی باریک باریک ہوتی تھی کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیز ٹو؟ دیکھیں ہاکی جو ہے نا میرا خیال ہے ساکر سے بھی زیادہ ایجلٹی والی گیم ہے, کیونکہ ایسٹرو ٹرف پہ آپ دیکھیں جتنی تیزی سے بال موو کرتا ہے ساکر بال اتنی تیزی سے موو نہیں کرتا. جہاں تک ان کی فزیکل کنڈیشن کا تعلق ہے تو ان کی بیس بہت اچھی ہوتی ہے, ان کو بچپن میں ہی یوتھ ایج میں ہی ڈائٹ اس طرح کی ملتی ہے, اچھا دودھ, چیز اور ویدر اور پیس آف مائنڈ. ہمارے میں نے جیسے آپ کو بتایا کرکٹ کے علاوہ جتنی بھی گیمز ہیں نا وہ لوگ ضرورت کے تحت کھیلتے ہیں. جیسے گوجر ہے, لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں لڑکے بھی کھیلتی ہیں. آپ کو پتہ ان کی پرائیورٹی کیا ہے کہ ہم پاکستان پولیس میں چلے جائیں گے, ہم پاکستان وابڈا میں چلے جائیں گے, ہم پاکستان ریلوے میں چلے جائیں گے. ان کے پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ آپ کی نوکری کب لگے گی. میں نے جب ہاکی کھیلی ہے, مجھے پی آئی اے نے جب رکھا تو میں 500 روپے تنخواہ میں پی اے میں آیا تھا. میں بھی خوش تھا, میرے گھر والے بھی خوش تھے. تو پھر میری تنخواہ 15,000 روپے ہوئی, پھر ہم بہت زیادہ خوش تھے. تو ہاکی جو ہے ایکچولی غریب لوگوں کا کھیل ہے, لیکن اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے. جدھر آپ دیکھیں نا پاکستان میں کیا ہے, کبھی سمر گیمز ہو رہی ہیں, کبھی پنک گیمز ہو رہی ہیں, کبھی کھیلتا پنجاب ہو رہا ہے, کبھی کھیل آسان نہیں ہے, کبھی صاف ستھرا پنجاب ہے. اربوں روپیہ لگ رہا ہے. ہمارے پنجاب کا اسپورٹس کا بجٹ میرا خیال ہے 10-12 ارب روپیہ ہوگا. تو 10-12 ارب سال میں اب 10 پلیئر بھی نہیں پروڈیوس کرتے جو اولمپک میں پارٹیسپیٹ کریں یا جو ورلڈ لیول کے ہوں. تو ہماری چیزیں جیسے پنجابی میں مختصر یہی کہوں گا کہ پاکستان اشارہ کسے دا ننگیا تے گزر کوئی رہا. یہ چل رہا ہے, اس لیے ہم آج تک وہیں کھڑے ہیں جہاں 80 سال پہلے کھڑے تھے. اچھا یہ تو آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا بحث جو ہے دوسری طرف جا رہی ہے. مطلب میں جاننا چاہ رہا ہوں, مطلب کمپیریزن اگر کریں شہباز سینئر کے بچپن کا اور آج کے دور کے بچے کے بچپن کا, جو موبائل ٹیکنالوجی کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی دیکھتا ہے, اس کو آپریٹ کرنے کی سینسز اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں, موٹر سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. آج اگر کنڈیشننگ کرنی ہو بچوں کی اپارٹ فرام گورنمنٹ, میں پوچھ رہا ہوں پیرنٹنگ کے اندر کیا وہ چیزیں ہیں جن کو کہ کرکٹ کو یا اسپورٹس کو فرینڈلی بنایا جا سکتا ہے بچوں کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے, سب سے پہلے تو پیرنٹس جو ہے نا وہ نمبر گیم میں کمپٹیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا لائق ہے, ان کا بچہ کتنا لائق ہے. پہلے بڑی یہ پریسٹیجیس چیز ہوتی تھی. پہلے اسپورٹس بیسس پہ اسکول میں کالجز میں ایڈمیشن ملتے تھے. پی ٹی آئی ابھی ختم ہو گئے ہیں. کالجز میں تو ہے, کالجز میں پرائیویٹلی ہیں, گورنمنٹ میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. گورنمنٹ اسکولس کالجز میں اسپورٹس ٹیچر ختم ہو گئے ہیں, اسپورٹس فنڈس ختم ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی جو ٹیچرز ہم رکھتے تھے فزیکل ٹریننگ کے, وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ کلچر اب ڈیولپ نہیں ہوا. دیکھیں یہ پی ٹی آئی یعقوب بھی ہوتے تھے گوجرا میں, جنہوں نے گوجرا میں ہاکی کو زندہ کیا ہوا تھا. پھر اسلم روڈا تھے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی پرائیورٹیز چینج کر دیں گے, دیکھیں اسکول پرائیویٹائز ہو گئے, اور پرائیویٹائز ہو کے وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اسکول بن گئے. وہ جو ایک ایکسٹرا دن وہ جو لے کے جاتے ہیں اسپورٹس کے لیے, تو ایک دن میں آپ کیا کر لیں گے, الٹا ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں, اور صبح سے شام تک پیرنٹس کو بھی بزی رکھتے ہیں, بچوں کو بھی انگیج رکھتے ہیں, لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں ابھی آپ نے باسکٹ بال کھیلنی ہے امریکہ میں, آپ اس وقت تک نیشنل ٹیم میں نہیں آ سکتے جب تک آپ یونیورسٹی گوئنگ نہیں ہیں. یونیورسٹی میں جو جم بنے ہوتے ہیں عام اسٹوڈنٹ کا اور جم ہے, جو پروفیشنل باسکٹ بال پلیئر ہیں ان کے لیے جم ڈفرینٹ ہے جس کو عام اسٹوڈنٹ دیکھ ہی نہیں سکتا. آپ امریکہ میں 15-20 منٹ واک کریں گے تو آپ کو یہ باسکٹ بال کے کورٹ نظر آئیں گے, آپ لائٹیں جل رہی ہیں, آپ خود ہی کھیلیں, اپنے گھر چلے جائیں. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ شور کرتے ہیں میرے گاؤں میں ایسٹرو ٹرف لگا دیں, میری شہر میں ایسٹرو ٹرف لگا دیں. وہ ایسٹرو ٹرف لگائی, بڑا اچھا کام کیا. 20 سال بعد وہ ایسٹرو ٹرف لگی 20 کروڑ کا نقصان دے کے ختم ہو گئی. وہاں نہ ہاکی ہوئی, نہ کوئی نیشنل چیمپئن شپ ہوئی, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں انفراسٹرکچر بنائیں, کک بیک کے لیے نہ بنایا جائے. اچھا آپ ابھی ذکر ہوا جنٹل مینز گیم کا, کرکٹ کا. کرکٹ کے اندر بڑی سیاست ہوتی ہے خفیہ سے انداز میں, ہڈن مینر کے اندر. ہاکی کے اندر بھی اس طرح کی سیاست کا کوئی شائبہ ہوتا ہے پالیٹکس کا ٹیم کے اندر, کیونکہ آپ ایک بڑا لمبا عرصہ کیپٹن رہے ہیں؟ دیکھیں پالیٹکس تو ہماری بیس ہی پالیٹکس پہ. پاکستان کے اندر تو لابیزم آپ کو پتہ چلتا ہے. کرکٹ میں جو چیزیں ہیں, کرکٹ میں کروڑوں روپیہ انوالو ہے, اربوں روپیہ انوالو ہے. وہاں تو دیکھیں آپ کا صرف
कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कैटेगरी में आ जाए तो आपको मंथली कितनी इनकम है, और अगर आप टीम में 1 साल खेल जाएं तो आपको किसी बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। हॉकी में बहुत लोअर लेवल पे है, और हॉकी में आजकल तो इसलिए ज़्यादा नहीं है कि हॉकी फेडरेशन या हम सब लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें अच्छे प्लेयर मिलें। अच्छे प्लेयर बिल्कुल हैं ही नहीं, उनका इतना ज़्यादा फुकदान है, क्योंकि मैंने जितने भी प्लेयर देखे हैं उनकी हाइट अच्छी नहीं है, उनका जो फुटवर्क है वो स्मूथ नहीं है, क्योंकि अगर वो 10 साल भी ट्रेनिंग करते रहेंगे तो उनकी स्पीड भी इन्हांस नहीं होनी, और उनके अंदर वो जो एनर्जी हमें चाहिए 70 मिनट में 60 मिनट में वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। अच्छा, यानी कि हॉकी के अंदर पॉलिटिक्स का या फेवरेटिज्म का उस तरह से अमल दखल नहीं है जिस तरह से क्रिकेट के अंदर होता है? नहीं है, लेकिन वो लेवल नहीं है, क्योंकि इसमें पैसों का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत लोअर लेवल पे है। अब पैसों के अलावा वो ये 90 मिनट गेम है, वो पूरे दिन की होती है जी। गेम, और उसके अंदर देखिए मैं करंट प्लेयर हूँ, मुझे वो फैसिलिटी नहीं होगी जो क्रिकेट के एक प्लेयर को 70 साल की उम्र में भी मिल रही होगी। तो इसलिए उनसे कोई उनकी उतनी पेंशन होगी 80 साल में 75 साल में जितनी मेरी तनख्वाह नहीं होगी, क्योंकि अभी देखें बड़े बड़े टॉप लेवल के प्लेयर हैं, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स मिली हुई हैं, और इस तरह के लोग इदारों के हेड लग गए हैं जो स्पोर्ट्स माइंडेड नहीं है, जिनके लिए नेशनलिज्म कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। देखें अगर एयर मार्शल नूर खान जैसे बंदे हों, एक हमारे एमडी होते थे पीआईए के, प्रेसिडेंट हॉकी भी होते थे, नवाज टवाना साहब होते थे, ये लोग जो थे स्पोर्ट से बड़ा प्यार करते थे। तो जब तक इस तरह के लोग नहीं होंगे चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। अच्छा, ये जो कमर्शियलिज्म की बात हो रही है वो तो आपने उसका क्रिकेट का जिक्र किया, यकीनन क्रिकेट के अंदर एक ग्लैमर है, हॉकी के अंदर उससे मिलता जुलता ग्लैमर या स्टारडम एज ए स्पोर्ट्समैन, एज एन ओलंपियन आपने भी इंजॉय किया? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखें मैं जब हॉकी खेल रहा हूँ 30 साल 35 साल पहले, मैंने वो लेवल क्रिकेट से भी ऊपर देखा है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री क्रिएट की, और मैं 10 साल हर इवेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा। क्रिकेट में तो आज बाबर आजम है, तो कल शाहिद अफरीदी होगा या फिर शाहीन अफरीदी होगा। तो मैं 92 देखें जैसे ओलंपिक गेम्स है, 94 वर्ल्ड कप है, इस तरह के वेरियस टूर्नामेंट्स में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा हूँ। और फिर मुझे आज भी याद है जब हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड चैंपियन हुए तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग कहते हैं इट इज़ ओनली यू इन अ वर्ल्ड हु नोज हाउ टू प्ले हॉकी। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप इनको नहीं भूल सकते। माशाल्लाह, कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, विनर्स को हमेशा से वो एक अंग्रेजी का मुहावरा भी है ना कि विक्ट्री हैज़ 100 फादर्स एंड डिफीट इज़ ऑफन। तो जब विनर हो तो फिर डेफिनेटली हैंडसम बंदा भी हो, यंग भी हो, तो ख़वातीन लड़कियों का भी बड़ा ज़्यादा फोकस में आता होगा। कोई ऐसा वाक़या जहाँ पे आप भी एम्बेरस हो गए या परेशान हो गए हो कि हुण मैं की करा? नहीं, ऐसा इतना हॉकी में जैसा आपने पहले बताया ना, इतना चार्म, इतना ग्लैमर शुरू से नहीं है, इतनी कवरेज शुरू से नहीं है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया पैशन, तो मेरा हॉकी पैशन था, मुझे उसके अलावा कुछ होश नहीं था। मैं जैसे सिडनी में 30 दिन रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि डिस्को किधर है, बारें किधर हैं, या मैंने हॉलीडेज करने आया हूँ। मैं लीडर था टीम का, टीम 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, हम इतने फोकस देख के आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे तो 6-6 महीने पहले पता होता था कि मैंने कौन सी निकर पहननी है, कौन से शूज़ पहनने हैं, और मैंने वर्ल्ड बेस्ट बनना है, ये मेरे अंदर था। अच्छा। तो मुझे जो इस तरह की इररेलेवेंट सी एक्टिविटी होती थी इनमें दिलचस्पी नहीं थी। आप वो जो एक सर्टन टाइम है आप उसको एंजॉय कर लें तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहता है। तो यही मैंने लाइफ में किया, और मैं लड़कों को भी समझाता था। मैं टाइम पे सोता था, टाइम पे उठता था। मेरा ख्याल है कि मेरी आज 59 ईयर एज है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ब्रेकफास्ट स्किप किया। अच्छा। सारी टीम 30 लोग जब ट्रेनिंग कैंप में होते थे, रेस्ट डे वाले दिन सो रहे होते थे, मैं वहाँ अकेला आदमी होता था जो सुबह डाइनिंग टेबल पे बैठा होता था और नाश्ता एंजॉय कर रहा होता था। जिस दिन रेस्ट डे होता था उस दिन रात को बच्चे। ये तो आपने बड़ी दिलचस्प बात कर दी, बल्कि मुझे इसको थोड़ा सा और अनफोल्ड करवाने दें आपसे जी।
یہ بریک فاسٹ اسکپ کرنا ہیلتھ کے لیے از اٹ انجوریس اور نقصان دہ ہے صحت کے لیے ان یور اوپینین؟ بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں ہم مسلمان قوم ہیں. آپ جب ایسی مسلمان نہ بھی ہوئی باڈی تو ہے نا سر، باڈی بھی ہے، لیکن نہیں، میں پھر اس لحاظ سے میں لاجک دے رہا ہوں کہ آپ جب 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، آپ ناشتہ کرتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں اتنی خیر برکت ہم نے پڑھی ہے کہ سحری میں بہت خیر اور برکت ہے. تو جو بریک فاسٹ ہے وہ جب رات کے کھانے کے بعد 10-12 گھنٹے بعد آپ کی باڈی کو میل چاہیے، اور جو انرجی ایک میل دے سکتا ہے وہ میڈیسن نہیں دے سکتی. جتنی میں نے کبھی لائف میں ملٹی وائٹامنس نہیں کھائے، میری ٹیم ملٹی وائٹامنس کھاتی تھی، جب مجھے دیتے تھے میں بن میں پھینکتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ میں ینگ ہوں تو میں جو میکسیمم ہیلدی ڈائٹ ہے اس سے اپنے آپ کو فٹ کر سکتا ہوں، اور میں نے ایسا ہی کیا. اور جو بچے چھوٹی عمر کے یا جوان بچے ناشتہ ہی نہیں کرتے تو یہ کرائم ہے، اسی لیے ان کے اندر وہ فٹنس لیول کبھی آ ہی نہیں سکتا جو رونالڈو میں ہے. یہ کرائم انڈیویجول ہے یا پیرنٹس کی طرف سے؟ یہ پیرنٹس، دیکھیں پیرنٹس سب سے پہلے ایجوکیٹ کریں گے بچے کو، تو بچے کو پتہ چلے گا کون سی چیز امپورٹنٹ ہے، کون سی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہی اس کو جس طرح کا ماحول دیں گے اسی طرح کا ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا گورے ہیں، وہ جب پیٹ بھی رکھتے ہیں تو ان کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کھانا رکھیں تو اس کی طرف نہیں دوڑیں گے، وہ الاؤ کریں گے. تو یہ چیزیں آپ نے بتانی ہے. دیکھیں جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بہترین رزق جو ہے وہ اولاد ہے. تو اگر ہم اولاد پہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں تو بڑے کاروبار کا کیا فائدہ، بڑے عہدوں کا کیا فائدہ. آپ کو حقیقی خوشی ملتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد فل آف مینرزم ہے، ایتھیکلی اچھی ہے، مورلی اچھی ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر رہی ہے، ماں باپ کا ادب کر رہی ہے، ہیومینٹی ان میں ہے. ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. تو پھر باقی نوکری پہ بھی کریں، بزنس پہ بھی کریں. اگر میں سارا دن صبح سے شام تک پروموشنوں کا سوچوں گا یا اپنے فائدوں کو سوچوں گا تو میرے پاس کبھی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. جیسا کہ ابھی ایک بات بیچ میں رہ گئی، جب ہم ہر 2 دن بعد تیسرے دن ریسٹ کرتے تھے ہاکی میں، جب ہر 2 دن ٹریننگ کرنے کے بعد تیسری نائٹ ہوتی تھی تو ساری ٹیم جو تھی فلمیں دیکھتی تھی. میں ان کی خامیاں نہیں بیان کر رہا، میں کیجولنس کی بات کرتا ہوں. تو وہ پھر رات کو 1 بجے دال مکھنی آ رہی ہے، کڑھائی آ رہی ہے، پھر وہ 1 بجے رات کو کھانا کھائیں گے، پھر وہ دوپہر کو 12-1 بجے سو کے اٹھیں گے. ان کو یہ نہیں پتا جو ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کی جو ایک رات کی روٹین خراب ہو جائے تو اس کی 15 دن کی ٹریننگ جو ہے خراب ہو جاتی ہے. اچھا، مجھے آج بھی باریکی کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ میں جب فزیکل فٹنس یا اسپرنٹنگ یا اسپیڈ ورک ہوتا تھا تو میرے ساتھ 30-35 لوگوں میں کوئی بھی نہیں بھاگتا تھا، کرج نہیں کرتے تھے. اتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے فٹنس دی ہوئی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مجھے پتا تھا کہ میں جتنا زیادہ فزیکلی فٹ ہوں گا میں اتنا بہتر پرفارم کر سکتا. ٹھیک ہے، کمنگ بیک ٹو ہاکی. اب آپ نے کہا وزیر اعظم پیٹرن چیف ہیں. واٹ ووڈ یو ایز شہباز سینئر what would you like to suggest our honorable Prime Minister of Pakistan میاں محمد شہباز شریف جو آپ کے ہم نام بھی ہیں؟ نہیں، میری ان سے یہی درخواست ہوگی کہ دیکھیں سب سے پہلے اس کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے کہ جی 20 کروڑ دینا ہے، 30 کروڑ دینا ہے. دیکھیں جو نیبرہڈ کنٹریز ہیں وہ کتنا انویسٹ کر رہی ہیں. دیکھیں نا وہ ٹاپ 6 میں ہیں، ہم 15ویں نمبر پر ہیں. اور پھر یہ جو بھارت میں ہندوستان کے اندر گورنمنٹ بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے اسپورٹس یا ہاکی؟ صرف ایک صوبہ دے رہا ہے. ایک صوبے نے بھونیشور ایک پروونس ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر 1 ارب روپیہ لگے گا سال کا تو ہم انویسٹ کریں گے. سارے کا سارا وہ دے رہی ہے، گورنمنٹ نہیں دے رہی. اتنے وہ پیشنیٹ ہیں اور نیشنلزم ہے ان کے اندر. تو بات یہ ہے کہ ایک تو اس کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہاکی میں کوشش کریں میٹ ریلیٹڈ لوگ ہوں. ہاکی کی بھاگ دوڑ جنہوں نے سنبھالنی ہے ان کو ہاکی نالج ہو، ان کے اندر لائف سکل ہو، ان کے اندر ایڈمنسٹریشن سکل ہو. اگر ہم اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ دوستوں کو خوش کریں گے تو کبھی بھی آپ اچھا رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے. اچھا، آپ کے اسی بات سے میرا اگلا سوال نکل رہا ہے. ہاکی کے بڑے اچھے پلیئرز ہیں ہمارے ماضی کے جو آج کہیں پہ ڈپارٹمنٹس کے اندر اچھے پورٹ فولیوز آپ ہولڈ کرتے ہیں، وہ ان کو نوکری کیسے مل جاتی ہے؟ جو ہمارے ماضی کے پلیئرز ہیں جیسے آپ ہیں اور باقی دیگر پلیئرز جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر بڑے بڑے آفیسز ہولڈ کرتے ہیں، پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں، بینکس کے اندر ہیں، PIA کے اندر ہیں یا اور کسی مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہیں،
ان کو وہ پوزیشنز کیسے ملتی ہیں اور کس سٹیج کے اندر وہ ان پوزیشنز کی کیو کے اندر یا اس سسٹم کی کیو میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے جو اداروں کے سربراہ تھے وہ ہاکی سے بہت پیار کرتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ایئر مارشل نور خان تھے. پی آئی اے کا جو کلب کلاس کا کھانا ہوتا تھا وہ 40 دن ٹریننگ کیمپ میں آتا تھا. جب ہم 94 سڈنی 30 سال پہلے ورلڈ کپ جیتے ہیں 11 پرماننٹ امپلائی تھے پی آئی اے کے. تو یہ کتنی آنر کی بات ہے. آج اداروں میں ایسے لوگ آپ نے بٹھا دیے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سپورٹس جو ہے ایک لائبلٹی ہے. پولیٹیکلی یا منورنگ سے آپس میں وہ پروموشنیں بانٹ لیں گے لیکن وہ کہیں گے کہ کوئی سپورٹس کا جو بندہ ہے وہ اوپر نہ آئے کیونکہ جو سپورٹس وہ پھر پکڑ لے گا نا, وہ پھر چیزیں نکالے گا, بولے گا, سوال اٹھائے گا, کیونکہ وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہیومن ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں اصلاح الدین صدیقی صاحب میں ڈپٹی کلیکٹر کسٹم رہے, پڑھے لکھے بھی تھے اور بہت اچھی انہوں نے جاب انجوائے کی. حسن سردار ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز رہے اس وقت پرماننٹ. یہ جب آفس ہوتا ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ واقعی وہ سروسز بھی دے رہے ہوتے ہیں, وہ پبلک آفس بھی چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے وسیم اکرم ہے وہ 30-35 سال پی آئی میں رہے, انہوں نے کبھی بھی پی آئی کے لیے کام نہیں کیا. پی آئی کو پروموٹ کرتے رہے, پی آئی کو ایڈورٹائز کرتے رہے, دنیا کو پتہ تھا یہ پی آئی امپلائی ہیں تو پی آئی نے بھی ان کو خوشی سے رکھا ہوا تھا. معین خان ہے جیسے, انہوں نے کبھی نہیں نوکری کی. شعیب ملک ہیں, میں ہوں جیسے, میں پی آئی اے میں 40 سال سے ہوں لیکن میں پچھلے 15 سال سے نوکری کر رہا ہوں. میں پی آئی اے کی طرف سے مدینہ منورہ مینیجر رہا, میں پی آئی اے کی طرف سے سعودی عرب کنٹری ہیڈ رہا. اچھا آپریشنز وغیرہ. ہاں جی, کنٹری ہیڈ رہنا بہت بڑی بات ہے. یہ سب سے بڑا, اور سعودیہ جیسا فارن پوسٹنگ میں سب سے بڑی نوکری کنٹری مینیجر. سعودیہ میں 4 سال رہا ہوں, مجھے وہاں کی سول ایویشن نے اپریسیشن دی ہے, پی آئی اے نے اپریسیشن دی. میں راول پنڈی میں 5 شہروں کا ہیڈ رہا, میں ڈپٹی جنرل مینیجر کارگو رہا. تو میں نے بہت پراپر نوکری انجوائے کی کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ دوسرے پی آئی امپلائیز کو میں نے نوکری کرتے دیکھا تو مجھے لگا کہ میں تو بڑے آرام سے ان جیسی نوکری کر سکتا ہوں. شہباز صاحب, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پاکستانی, ایز این انڈیویجول, آپ جاب بھی کر رہے ہیں اور دیگر چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. موسیقی سے کچھ لطف اندوز ہوتے ہیں, کوئی موسیقار جو آپ کو کمپوز کرتا ہو, منتشر سوچوں کو یکجا کرتا ہو؟ پہلے شروع میں ہوتا تھا, آپ کو 10-20 سال ہو گئے ہیں, جب بھی کوئی میوزک سننے کی بات کرو یا اپنی انٹینشن شو کرو تو بیگم آواز دے دیتی ہے پیچھے سے, حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو اب اتنا کامن نہیں ہے یہ چیز. اچھا نہیں, ٹھیک ہے. فنون لطیفہ سے آپ نے کہا کہ جوانی میں ہی آپ کو اتنا زیادہ شغف نہیں تھا. جی ٹھیک. کرکٹ کا ذکر ہوا, کچھ دنوں پہلے آپ کی پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوئی. وہ ملاقات کس نوعیت کی تھی, کیسی رہی, اور کچھ سوچوں کے تبادلے سے کچھ فائدہ مٹیریلائز ہو سکا؟ دیکھیں محسن نقوی سے میری ملاقات ہوئی, گپ شپ ہوئی, مجھے ڈائنامک آدمی لگے ہیں لیکن میں پراپرلی اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو کنوے نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پاس ٹائم بڑا شارٹ تھا اور بہت سارے لوگ کیو میں تھے. پھر میں نے کہا جی میں پھر اس وقت پھر میرے خیال میں نے ان کو کہا کہ 1 مہینے تک آپ مجھے ٹائم دیں پھر میں ملاقات کروں گا. ابھی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں میری ان سے ملاقات ہو جائے گی. ٹھیک, ہوپ فلی. اچھا, محسن صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو کرکٹی ڈومین سے ہیں, تو وہ کیا مطلب واٹ از بلو پرنٹ کیا ہے آپ کے ذہن میں جو آپ ان کو پرپوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے کرکٹ کی لیگ ہو رہی ہے اس میں ہمیں وہ سپورٹ کر سکتے ہیں, حکومت پاکستان سے سپورٹ لے کے دے سکتے ہیں, پرائم منسٹر کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ہاکی جو ہے اس کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہم اینول کیلنڈر کو میٹ کر سکیں. جتنے بھی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے ایونٹس ہیں ان میں پاکستانی ٹیم کی شمولیت جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. چلیں اللہ کرے. اور جب کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے محسن صاحب وزیر اعظم نہیں بن رہے, تو وچ مینز ہی از کوائٹ این افیکٹو پرسن جو کہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی موجودہ جو ہماری ٹیم ہے اس کے فٹنس کا کیا وہ ہے حال ہے, اور کس جگہ کھڑی ہے؟ کوئی ٹورنامنٹ پہلے یا آنے والے میں ماضی کے اندر ان کی پرفارمنس کیسی رہی, اور مستقبل کے اندر آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ایسا کنٹری جس کے ہر فرد میں ہاکی سینس ہے, گیم سینس ہے, وہ جب پاکستان کی ٹیم 2nd ٹیئر ٹورنامنٹ کھیلتی ہے جس میں ٹاپ ٹیمز بھی حصہ نہیں لیتی اور اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں,
تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنا گول اچیو نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے نیشنز کپ ہے, آپ نیوزی لینڈ سے 2 دفعہ ہار گئے, پول میچ میں بھی ہار گئے, فائنل بھی آپ 6 گول سے ہار گئے, ملیشیا سے بھی آپ 3 گول برابر کھیل, حالانکہ بہت چھوٹا ملک ہے نیوزی لینڈ. جی, تو بات یہ ہے کہ آپ ٹاپ ٹیم سے نہیں کھیل رہے. اگر آپ ہالینڈ, جرمنی, آسٹریلیا, اسپین سے کھیلیں گے تو آپ سوچیں گے کیا رزلٹ ہوگا. 10 گول کھائیں گے, 12 گول کھائیں گے, اور ہم کبھی بھی کچھ اچیو نہیں کر سکتے. ابھی جیسے انڈر 18 ایشیا کپ کھیل رہی ہے, بچوں کو میں بڑا انکریج کروں گا, محنت کر رہے ہیں, جو فیسلٹیز ہیں اویلیبل ان کے ساتھ وہ اتنا کھیل رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس میں انڈیا جیسی ٹیم بھی نہیں ہے ایشیا کپ میں, اور کل بھی جیسے آپ سیمی فائنل جیتے ہیں تو ہماری توقعات جو ہیں بہت بڑی ہونی چاہیے. ہمارے جو بچے ہیں ہمیں ان پر انویسٹ کرنا چاہیے, اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 مہینے ٹیم کو آسٹریلیا نیوزی لینڈ رکھیں, 3 مہینے آپ ٹیم کو یورپ رکھیں, سال میں 6 مہینے آپ کے بچے باہر رہیں تاکہ وہ لائف ایکلیمیٹائز کریں, اپنے آپ ایکلیمیٹائز بھی کریں, لائف سکل سیکھیں, اور ان کو مین ٹو مین ہاکی کھیلنی آئے. کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہم ہاکی کھیل رہے ہیں وہ کوئی انڈر 1 سلیبس نہیں کھیل رہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے مین ٹو مین مارکنگ جب ہوتی ہے اس میں بال ریسیو کیسے کرنا ہوتا ہے, بال دینا کیسے ہوتا ہے. وہ جس طرح ہماری نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہے یا پاکستان کی ہاکی ہو رہی ہے کیجول, انٹرنیشنل ہاکی اس طرح نہیں ہوتی. اور اس طرح جس طرح ہم کھیل رہے ہیں اگلے 20 سال آپ 20 ارب روپیہ دے دیں, کبھی بھی نہیں ہم جیت سکتے. ہماری رینکنگ 15ویں نمبر پہ ہے, 13ویں پہ آ جائے گی, 12ویں پہ آ جائے گی, ٹاپ 10 میں آنا بھی بہت مشکل ہے. تو ہمیں جو ہے نا عقل کے ناخن لینے چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. ابھی یہ جو ٹیم تھی, ابھی لوگ کہہ رہے تھے جی وہ سیلیبریٹ کرتے رہے سیمی فائنل رات کو, اور فائنل میں 6 گول سے ہار گئے. تو بات یہ ہے کہ کیسے سیلیبریٹ کرتے رہے. جو بھی ٹیم کے ساتھ ہیڈ ہوتے ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ بچوں کو کنٹرول کریں, اور اگر بچے خود اتنے غیر ذمہ دار ہیں تو میرا خیال ہے آپ کبھی بھی اچھا رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 94 میں ہم سب پلیئر تھے آپس میں جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہوا تھا کہ ہم نے آپس میں میٹنگز کرنی ہے, ڈیفینڈر اکٹھے بیٹھیں گے. اخلاقیات کا ایک جو ہے وہ چارٹر تھا جو ہر کوئی اس کو انکارپوریٹ کرتا تھا. ٹھیک, اچھا آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو ینگسٹرز ہیں جو ہاکی کھیلنا چاہ رہے ہیں گاؤں دیہاتوں کے اندر, جو فوکسڈ ہیں, جو ڈٹرمنٹ ہیں, جو ناشتہ بھی کرتے ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح شہروں میں ہاکی ہو رہی ہے, جس طرح ویریس اکیڈمیز کام کر رہی ہیں, ہم کبھی بھی اب ورلڈ چیمپئن, اولمپک چیمپئن نہیں بن سکتے. آپ ہاکی کو بھول جائیں. آپ کو پی ایم اے کی طرح 2 یا 3 اکیڈمیز انٹروڈیوس کرانی پڑیں گی. پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی. جی, آپ بچوں کو اکیڈیمکلی لک آفٹر کریں, آپ ان کو سپورٹس گیئر دیں, آپ ان کو اسٹائپن دیں, ان کے لیے پراپر فزیکل ٹرینر رکھیں جو ویژنری ہو. عام نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک سرٹن ایج میں ان کو فزیکل ٹرینر کی ضرورت ہے جس کے پاس ماڈرن ایجوکیشن سے اکوپڈ ہو. بالکل, اور اس کے مسل اکارڈنگلی ڈیولپ ہوں جو ایسٹروٹراپے ہمارے کام آ سکیں, اور ان کو بتایا جائے کہ اگریسو ہاکی کیسے کھیلتے ہیں, دنیا کیسے ہاکی کھیل رہی ہے, ہم نے کیسے کھیلنا ہے تو ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ایک سائیکل چلا لیا نا 2 سال میں تو آپ واپس آ سکتے ہیں. اور کرکٹ کی طرح جو ہماری ہاکی لیگ ہے اس میں ایج لمٹ کی کیپنگ لگانی ہے اور پھر وہ انٹروڈیوس کرانی ہے تاکہ میکسیمم آپ کی یوتھ انگیج ہو. ہم جو لیگ ہے اس میں بھی ایسا پلیئر نہ رکھیں جس نے 6 مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے, کیونکہ ہمارے پاس نہ تو حسن سردار ہے, نہ کلیم اللہ ہے, رول ماڈل ہے نہیں کہ ہم اس کو انٹروڈیوس کرائیں اور کھلائیں. ہم ایسے بچے پہ انویسٹ کریں جو ہمیں 2 سال یا 5 سال بعد ایسا رزلٹ دے کہ ہم ایک اچھی ٹیم بنانے میں 8-10 سال تو کم سے کم کھیلیں نا ٹیم کے لیے. بالکل ایسا, بالکل صحیح کہا. شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جاتے جاتے جو ہے نا علامہ اقبال سے تو ڈیفینیٹلی آپ کا تعارف ہو گئی. علامہ اقبال کا ایک چھوٹا سا مختصر سی نظم ہے, وہ اس میں آپ کے نام کا ذکر ہے, اور آپ کا نام آج جو ہے رول بھی کر رہا ہے پاکستان کو, تو ہم دونوں طرف سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کارے جہاں سے نہیں آگاہ و لیکن ارباب نظر سے نہیں پوشیدہ کوئی راز, کر تو بھی حکومت کے مشیروں کی خوشامد, دستور نیا اور نئے دور کا آغاز, معلوم نہیں یہ کہ حقیقت کے خوشامد, کہہ دے کوئی الو کو اگر رات کا شہباز. آپ شہباز ہیں نا, سینئر ہیں پاکستان. پوڈ کاسٹ آپ نے ملاحظہ کیا,
اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. احمد عمران خان کو خبریں ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں. اللہ حافظ.